दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फराइज मुझ पर हैं। हाल ही में पंजाब खुसूसन लाहौर में फिरकावाराना दहशतगर्दी के कई वाक़यात रूनमा हुए, जिसमें मजहबी स्कॉलर से लेकर डॉक्टर्स, असातिज़ा और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को निशाना बनाया गया। फिरकावाराना दहशतगर्दी में मजहबी रहनुमा डॉक्टर शबीउल हसन को निशाना बनाया गया, खुर्रम रजा कादरी को निशाना बनाया गया, मौलाना शमसुर रहमान माविया, गुलाम रजा जाफरी, अल्लामा नासिर अब्बास, डॉक्टर अली हैदर, डॉक्टर अजीम और डॉक्टर सगीर को निशाना बनाया गया। वकला को भी इस दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और इसमें एक मुमताज़ नाम मसूद आबिद नकवी का जो सीनियर वकील, इसके साथ साथ अरशद शाह। इसी तरह से ड्रामा निगार और अदीबों को भी निशाना बनाया गया। असगर नदीम सैयद पर हमला किया गया, सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन रजा रूमी पर भी हमला किया गया। इसी सिलसिले में लाहौर पुलिस ने आज फिरकावाराना दहशतगर्दी में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की और 6 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन मुल्जिमान की शिनाख्त अब्दुल रऊफ गुज्जर, मोहम्मद साबिर उर्फ इकराम खान, शेख फरहान रफीक, शिफाकत फारूकी उर्फ माविया, मोहम्मद हाशिम और सुलेमान पठान के नामों से की गई है। इन तमाम का ताल्लुक कलअदम तंजीम लश्कर झंगवी से बताया गया है। इन मुल्जिमान ने मुख्तलिफ दीनी मजहबी रहनुमाओं और सीनियर्स वकला समेत 16 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ भी किया है। CCPO लाहौर चौधरी शफीक अहमद के मुताबिक लाहौर में होने वाले फिरकावाराना दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाक़यात पुलिस के लिए एक चैलेंज बने हुए थे और इन वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें शब व रोज़ मसरूफ़ अमल थीं। आज DIG इन्वेस्टिगेशन जुल्फ़िकार हमीद की सरबराही में SP CIA मोहम्मद उमर विरिक और दीगर एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने 20 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस लश्कर झंगवी के 6 दहशतगर्दों और टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमों ने 6 दिसंबर 2013 को तंजीमी इख्तिलाफात की वजह से कलअदम लश्कर झंगवी के मलिक इसहाक के कहने पर अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर मौलाना शमसुर रहमान माविया को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मजीद इंकिशाफात भी इस सिलसिले में हो सकते हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ हमने इसी प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि पेशावर भी भत्ताखोरों की जन्नत बनता जा रहा है, लेकिन अब लाहौर में भी कराची और पेशावर की तरह ताजरों से भत्ताखोरी का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 1 साल से भत्ताखोरी की इक्का दुक्का शिकायत मौसूल हुई, जिनमें अब रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर के इलाके इचरा, शादबाग, शालीमार और में ये वो इलाके हैं जहां भत्ता देने वाले ताजरों के कारोबारी मराकज़ पर हमले किए गए, उनके बाहर बम धमाके किए गए। पिछले 6 माह के दौरान भत्ते के 20 मुकदमात दर्ज किए गए, ताहम बड़े वाक़यात जो हुए इनमें मुलव्विस कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फिरकावाराना दहशतगर्दी में मुलव्विस आज जो कार्रवाई की गई इस पर हम मजीद बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। ये फरमाएं कि लाहौर में दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, इसमें आज जिस नेटवर्क को पकड़ा गया ये यकीन तौर पर एक बड़ी कार्रवाई थी। इस गिरोह के ताने बाने किससे मिलते हैं? देखिए, ये एक बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क था दहशतगर्दों का, और जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से और पिछले 7-8 माह से बहुत ज़्यादा जो है वो सरगर्म था और इसने अब बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत पकड़ ली थी। तो इस ग्रोह का मकसद जो है वो एक तो यानी शिया सुन्नी फसाद करवाना, खौफ व हरास फैलाना, और दूसरा ये है कि ये इनके लिए कोई यानी ऐसी बात नहीं थी कि फ़िरका क्या है। यानी मिसाल के तौर पे इन्होंने जो है वो खुर्रम रजा कादरी साहब जो थे वो रेलवी आलम दीन थे, उनको इन्होंने हलाक किया। शमसुर रहमान मुआविया जो अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर थे और वो इन्हीं के जो है वो ग्रुप से उनका तल्लक था, ग्रुप से या जमात से कह लें, और इन्होंने उसके पीछे जिस दिन वक़ूआ हुआ है उसके पीछे नमाज जुमा पढ़ी और वहीं से वो गाड़ी पे चले और ये मोटरसाइकिल पे चले और आगे उनको आगे जो है वो हलाक कर दिया। अली रज़ा रिजवी साहब एक बहुत अली हैदर, डॉक्टर अली हैदर बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट थे जना हॉस्पिटल में, तो उनको हलाक किया। उनका साथ उनका बच्चा जो था 10-12 साल का मुर्तज़ा हैदर,
وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک ہوا۔ علامہ ناصر عباس ایک بڑے جید شیعہ علماء تھے، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ جو لوگ ٹارگٹنگ میں ملوث تھے ان میں عبد الرؤف نامی جو شخص ملزم ہے، وہ ایک صابر نامی ملزم ہے جو مٹائی گاؤں باجوڑ ایجنسی کا جو ہے وہ رہنے والا ہے۔ ایک سلیمان پٹھان ہے جو بونیر محمد ایجنسی کا رہنے والا ہے، اور اسی طرح سے ایک ہارون بھٹی ہے جو اس سے پہلے بھی دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ تو بہرحال اب یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پکڑے گئے ہیں، اور ان کا جو سرغنہ ہے عبد الرؤف، تو اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کا لشکر جنگوی سے، اور لشکر جنگوی کے ہی ایک رہنما جو ہے ملک اسحاق، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ رانا صاحب، آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ ابتدائی تفتیش میں کیا بات سامنے آئی ہے؟ کیا یہ گروہ مزید کسی دہشت گردی کی کارروائی کی منصوبہ بندی بھی کر رہا تھا؟ جی، یہ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ اب کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ کوئی تقریباً کافی لوگوں کو اپنے ساتھ 2 درجن بھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا چکے تھے، اور اب یہ کوئی بڑی پلاننگ، کوئی بڑا حملہ کرنے کی جو ہے یہ یعنی سوچ میں تھے۔ اور کچھ لوگوں کو بھی انہوں نے، جس طرح سے اس سے پہلے اصغر ندیم سید، رضا رومی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، وہ ان کی جو ہے وہ بچ گئے وہ، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے جو یعنی کوئی ٹی وی پہ کوئی پروگرام کر رہا ہے یا کوئی بھی کسی بھی وجہ سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کو ہلاک کرنے سے زیادہ جو ہے وہ معاشرے میں خوف و ہراس پھیلے گا، تو اس قسم کے اور لوگ بھی جن کے نام پبلک کرنا جو ہے وہ فی الحال مناسب نہیں ہے تفتیش کے نقطہ نظر سے بھی اور ادروائز بھی، تو وہ سارے لوگ جو وہ ان کے ٹارگٹ تھے، ان کی انہوں نے ریکی بھی مکمل کی ہوئی تھی۔ کچھ بڑے واقعات جو یہ کرنا چاہتے تھے ان کے متعلق بھی ان کی جو ہے وہ پلاننگ تھی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی تباہی جو ہے یہ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے پنجاب کو، لاہور شہر کو۔ رانا صاحب، ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے کہ اسلام آباد فروٹ منڈی کے دھماکے کے تانے بانے جنوبی پنجاب سے ملتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اسلام آباد فروٹ منڈی میں جو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی وہاں پہ جو فروٹ ہے وہ جن شہروں سے آیا، تو ان شہروں میں جو ہے وہ ان شہروں سے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ ایکسپلوسو جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہو۔ لیکن ایک تو وہ بات جو ہے وہ اتنی زیادہ کوئی یعنی اس میں صداقت نہیں لگتی تھی کہ اتنی دور سے یعنی 200-250 میل سے جو ہے وہ ایکسپلوسو رکھ کے وہاں پہ بھیجنا جو ہے وہ کافی ایک مشکل عمل ہے۔ لیکن ہم نے اس پہ پوری طرح سے جو اسلام آباد پولیس اور جو وفاقی ایجنسیز اس بارے میں جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور جس شہر میں جن لوگوں کو انہوں نے شامل تفتیش کرنا چاہا ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ کے یا ان لوگوں کو حراست میں لے کے جو ہے وہ شامل تفتیش کرایا گیا ہے۔ تو اس میں فی الحال کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ، پنجاب کے وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو آج کارروائی کی گئی یقینی طور پہ یہ ایک بڑی کارروائی تھی جس میں ایسے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے 16 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات اور اس دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کی ہے، اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 16 لوگوں کو قتل کیا، اور اس میں علماء بھی شامل ہیں، اس میں وکلاء بھی شامل ہیں، اس میں ایسے حملے بھی شامل ہیں جو صحافیوں پر کیے گئے، اور یہ گروہ مستقبل میں کسی بڑی کارروائی کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا دھماکے کا فروٹ منڈی میں، اس کے حوالے سے بھی ابھی تفتیش جاری ہے اور اس پر ہم نظر بھی رکھیں گے۔ آنے والے وقتوں میں آپ کو اس سے متعلق مزید بھی اپنے پروگرام میں بتاتے رہیں گے۔ وقفہ ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی طالبان جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سیکیورٹی فورسز پر پہلا دہشت گرد حملہ ہوا ہے، اس کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ طالبان کی جانب سے جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کے بعد آج پہلا دہشت گرد حملہ کیا گیا، جس میں
FC قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ FR پشاور میں FC قافلے پر شدت پسندوں کی طرف سے فائرنگ کی گئی جس میں ایک اہلکار شہید جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ واقعہ آج FR پشاور کے علاقے میں پیش آیا۔ سیکیورٹی فورسز کا قافلہ معمول کی گشت پر فرنٹیئر روڈ کی طرف جا رہا تھا کہ اس دوران عزیز مارکیٹ کے قریب ایک عمارت سے ان پر شدت پسندوں نے خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے قافلے کو راکٹ لانچر سے نشانہ بنایا جبکہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی گئی۔ اس واقعے کی ذمہ داری اب تک کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ دوسری طرف خیبر ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل میں FC چھاؤنی میں اسلحے کے ڈپو میں آگ لگی۔ اس حوالے سے مختلف اطلاعات سامنے آئیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ذیلی گروپ عبداللہ عزام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اسلحے کے ڈپو پر حملہ انہوں نے کیا اور وہ اس کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ چھاؤنی پر حملہ نہیں ہوا بلکہ اسلحہ ڈپو میں آگ لگنے کی وجہ ایک حادثہ تھا، حادثاتی طور پر یہ آگ لگی۔ عبداللہ عزام بریگیڈ کے ترجمان ابو مصعب نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز پر مزید حملے بھی کیے جائیں گے۔ دوسری جانب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع نہ ہونے پر کچھ قوتیں اس آڑ میں حملے کر سکتی ہیں۔ شاہد اللہ شاہد کا کہنا ہے کہ عوامی مقامات پر حملے سے تحریک طالبان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جنگ بندی میں توسیع نہ ہونے پر حکومتی مقامات پر دفاعی حملے ممکن ہیں۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو مذاکرات جاری رکھ سکتی ہے، مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے پہلے بھی کھلے تھے اور کھلے ہیں۔ گزشتہ روز قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں حکومتی اور فوجی قیادت نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خاتمے اور طالبان سے آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مذاکرات جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ ملکی سلامتی اور استحکام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور پرتشدد واقعات اور دہشت گردی کے حملوں کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ یہ پوری صورتحال کس جانب اشارہ کر رہی ہے، اس پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ ہم نے رابطہ کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد سے جو افغانستان میں دفاعی اتاشی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ سعد محمد صاحب۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مقامات پر تو حملے نہیں کریں گے مگر سیکیورٹی فورسز ان کے نشانے پر ہوں گی۔ گزشتہ روز قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کی کارروائی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ تو اب توقع کی جائے کہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ٹارگیٹڈ کارروائی پھر شروع ہو جائے گی؟ جی بالکل، مطلب ہے کہ یہ ان کی یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ ان کی اسٹریٹجی میں ایک تبدیلی ہے۔ اگر واقعی یہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے کہ وہ عام جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، بے قصور لوگوں کو نہ مارا جائے، تو یہ ان کی اسٹریٹجی میں تبدیلی تو آ جائے گی۔ تو میرے خیال میں سیکیورٹی فورسز جو پاکستان کی ہیں ان کے اوپر اگر کوئی بہت بڑا حملہ نہ ہوا جس میں جیسے بنو کا واقعہ ہو گیا، GHQ کا واقعہ ہو گیا، مہران کا، تو میرے خیال میں چھوٹے واقعات کے اوپر چھوٹے جواب جو ہے وہ ان کو دیے جائیں گے، اور حکومت جو ہے جب تک یہ اپنی ایک کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی بناتی نہیں ہے، جو کافی ایک سال ہو گیا، اس کی بڑی دیر ہو گئی ہے، ایک سامنے آنی چاہیے تھی، تو تب تک میرے خیال میں مذاکرات کا عمل جیسے حکومت نے کہا ہے اور دروازہ انہوں نے بند نہیں کیا ہے، اس طرح طالبان نے بھی بالکل دروازہ بند نہیں کیا ہے، تو یہ چل سکتا ہے۔ لیکن جدھر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں فوج کی کوئی جانی نقصان یا مالی نقصان بہت زیادہ ہوا یا عام عوام کے اوپر ایک حملہ آیا، تو میرے خیال میں پھر بات چیت کو آگے بڑھانا یا آگے بات چیت پہ کرنا اس ماحول میں میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ نہ وہ فوج مانے گی اور نہ میرے خیال میں یہ حکومت اس میں یہ طاقت ہوگی کہ جو عوام کا ایک پریشر آئے گا، ایک رائے عامہ کا پریشر آئے گا، اس کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے نہ کرنا کوئی آپشن نہیں ہوگا ان کے پاس۔ مگر صاحب طالبان نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اب ان کے نشانے پر ہوں گی، اس روش کا مذاکرات پر کیا اثر پڑے گا؟ طالبان ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری رکھیں گے، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ جاری رکھے جائیں گے، مگر یہ حملے بھی اگر جاری رہیں گے تو مذاکرات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میرے خیال میں مذاکرات پہلے بھی ان کا کوئی ایسے دونوں طرف سے کوئی میرے خیال میں توقعات نہیں تھیں کہ یہ کوئی نتیجہ خیز ہوں گی یا جو ہے یہ لوگ پرامن ہو جائیں گے، اپنے ہتھیار پھینک دیں گے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے نیچے جو ہے وہ پرامن ہو کے رہنا پسند کریں گے۔ وہ ایک ایکسپینڈنگ انسرجنسی ہے، وہ اس وقت پھیل رہی ہے
ان کے لیے یہ بالکل اگر جمود آ گیا اس کی مطلب ہے کہ آپریشنز میں یا ان کے کارروائیوں میں جمود آ گیا تو یہ ان کے لیے موت ہے. یہ ختم ہو جائیں گے, یہ آپس میں لڑ پڑیں گے. جیسے اگر آپ نے دیکھا 1 مہینے کا سیز فائر ہوا, 2 مہینے کا سیز فائر ہوا, اور وہ آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو جائیں. تو جب تک ایک بیرونی ایک طاقت ہے جو ان کے خلاف برسر پیکار ہے تو یہ اس طرح متحد رہیں گے. جدھر وہ دیکھیں گے کہ آپ ختم ہو گیا, وہ آپس میں ان کی لڑائیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. میرے خیال میں حکومت بھی اس کو پتا تھا کہ یہ پتہ نہیں لوگ جو ہیں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے. حکومت میں چند لوگ ہوں گے. فوج کا تو میرے خیال میں بالکل اس کے اوپر یقین نہیں تھا, کیونکہ فوج پہلے 8-9 دفعہ دیکھ چکی ہے کہ اس طرح معاہدے بھی ہوئے اور ان کی پاسداری نہیں ہوئی اور لڑائی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی. اور یہ صرف ایک وقت مطلب ہے کہ ان کو درکار تھا, جو مزاحمتی گروپ ہیں شمالی وزیرستان میں, ان کو ایک وقت درکار تھا, وہ ان کو مل گیا ہے. میرے خیال میں ابھی انہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھا لیا ہے, کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے بات چیت. تو سعد صاحب اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا ہوگا کہ مذاکرات بھی جاری رہیں گے اور طالبان کے حملے بھی ہوتے رہیں گے, یا پھر طالبان کے خلاف ایک بھرپور ٹارگیٹڈ کارروائی شروع ہونے والی ہے؟ دیکھیں جی, یہ لڑائی جو ہے یہ تو پاکستان نے لڑنی ہے. اس میں پاکستان کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بغیر لڑائی سے یہ مسئلہ ختم ہوگا, بغیر ان کے خلاف کارروائی کے یہ ختم ہوگا, تو میرے خیال میں وہ فحش فہمی میں مبتلا ہے, چشم پوشی کر رہا ہے حقائق سے. آپ جتنے بھی آپ اس قسم کے گروپوں کے خلاف اگر آپ دیکھیں, آپ نزدیک آپ اپنے اس میں دیکھ لیں, ہمسایوں میں دیکھ لیں, ہند جو ہے اس نے جب سکھوں کا مسئلہ آیا وہاں پر بھرپور فوجی کارروائی کی. اس طرح کشمیر میں جب وہاں پر مزاحمت ہوئی اس کے اوپر فوجی کارروائی آئی. سری لنکا میں آپ دیکھ لیں, وہاں پر جو ہے اس قسم کے گروپوں کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور کارروائی, بہت ان میں مذاکرات بھی چلے, بیرونی دنیا بھی اس میں شامل ہو گئی تھی, ہند بھی بیچ میں شامل ہو گیا تھا, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخر میں آپریشن جو ہے وہ کرنا پڑا. میرے خیال میں یہاں پر بھی یہ جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. آپ کو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر یہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے نارتھ وزیرستان جو ہے, اس کے خلاف آپ کو کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی پڑے گی, تاکہ ان کو آپ منتشر کریں اور پھر چھوٹے چھوٹے گروپوں میں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. پھر بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جب تک ایک مربوط کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی نہیں آتی ہے, اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اتنی جلدی آنے والا نہیں ہے. آپ اس کو مینیجبل لیول پہ لے کے آئیں گے. جیسے آپ سوات دیکھ رہے ہیں, باجوڑ دیکھ رہے ہیں, مومند دیکھ رہے ہیں, وہاں پر آپ انسرجنسی کو جو ہے مینیجبل لیول پہ لے آئے ہیں. اس کا مطلب ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ اس کا ایک ریجنل کانٹیکسٹ بھی ہے. اب مطلب ہے کہ افغانستان میں جب تک مسائل حل نہیں ہوتے, وہاں کے کچھ نہ کچھ اثرات پاکستان کے اوپر آتے رہیں گے. تو میرے خیال میں دروازہ کبھی بھی بند نہیں کریں گے. کب وہ بھی بند نہیں کریں گے, حکومت بھی بند نہیں کرے گی, کیونکہ کس وقت ان کے اوپر فشار آتا ہے اور وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس وقت بات چیت کرنی چاہیے اگر وہ ہتھیار پھینکتے ہیں. اور حکومت اگر یہ سوچتی ہے کہ وہ لڑائی 80% جیت چکی ہے, 20% اب مزید لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور وہ آمادہ ہوں, تو دروازہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ماضی میں بھی ہم دیکھیں تو جہاں جہاں جس ملک میں بھی دہشت گردی کی گئی ہے تو دہشت گردی کے جواب میں آخر کار فوج نے کارروائی کی ہے, مگر اس وقت بھی فریقین مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ کسی حد تک معاملہ مذاکرات کی میز پر حل ہو جائے. آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, جس کے بعد ذکر ہوگا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا. آج چیف پروسیکیوٹر اکرم شیخ کی تعیناتی کے خلاف درخواست مسترد کر دی گئی ہے.